अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। बिलाखिर सेनेट के इंतखाबात हो गए पाकिस्तान में, लेकिन KPK में नहीं हुए हैं और बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने जो मखसूस नशस्तों का, नामजदगियों का मामला था, उस पर हलफ ना लेने की वजह से उनको रोक दिया है। अब पेशावर हाई कोर्ट का भी हुक्म था, लेकिन इसके बावजूद ये हल्फ ना हुआ और अब इंतखाबात अल्तवा का शिकार हुए। अब ये अगला मंजरनामा क्या होगा, जबकि वज़ीर आला भी कह चुके हैं कि ये जो लोग हैं इनसे हल्फ नहीं लेंगे। बहरहाल देखते हैं, अब पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म भी है, लेकिन ये किधर को जाएगा। लेकिन दीगर जो हुए उसमें हुक्मरान इत्तेहाद का पलड़ा भारी रहा है। इस्लामाबाद से इसहाक डार साहब, राना महमूद हसन साहब कामयाब हो गए हैं और सिंध से पीपल्स पार्टी MQM ने जो है वो मैदान मार लिया है और इसी तरह बाकी भी नताइज जूझू आ रहे हैं, उसमें हुक्मरान इत्तेहाद का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। आज जो एक और बड़ी सिग्निफिकेंट और अफसोसनाक डेवलपमेंट हुई वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेज़ हैं, उनको खतूत मौसूल हुए हैं और उन खतूत में मुबैना तौर पे पाउडर है और पाउडर के साथ जो तहरीर है उसमें ये लिखा हुआ कि ये नुकसानदेह है। अब ऐसे वक्त में जब पिछले हफ्ते जजेज़ ख़त लिखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके बाद उस पर ख़ुद नोटिस होता है और उसमें ये जो पाउडर है, ये जो डेवलपमेंट है, ये कौन कर रहा है और इसका फ़ायदा किसको होना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन्हीं सारे मामलात पे बात करेंगे इरशाद साहब। एक तो सेनेट का इलेक्शन, दूसरा ये जो आज हुआ है ये है तो बहुत अफसोसनाक, लेकिन ये कौन कर सकता है और इसका मकसद क्या हो सकता है और इसका फ़ायदा किसको होगा। देखें, बात ये है कि ये जो खतूत मौसूल हुए हैं ये थ्रेट है जजेस को। वो पश्तो की एक कहावत है कि जब तनूर गर्म होता है तो हर कोई अपनी रोटी लगाने की कोशिश करता है। जो लोग पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते, इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम को परेशान रखना चाहते हैं, इंसाफ के इदारों को दबाव में रखना चाहते हैं, ये उनकी कार्रवाई है। अब ये एंथ्राक्स का आप याद है, एंथ्राक्स के इसी तरह के जो खतूत थे वो उस वक्त 9/11 के बाद मौसूल हुए थे। ओबामा को भी नहीं, सदर क्लिंटन का दौर था या क्लिंटन दौर में हुए थे या ओबामा के दौर में हुए थे और कुछ अरकान कांग्रेस को मौसूल हुए थे और ऐवान सदर में भी मौसूल हुए थे और कुछ एक आध अरकान कांग्रेस इसकी वजह से मौत का शिकार भी हुआ था। ये इतना ख़तरनाक पाउडर है। अब ये वाक़तन ये वही पाउडर है या अभी तो शक व शुबा है ना कि ये पाउडर है, वाकई ये नुकसानदेह पाउडर है या नहीं है। ये जो उस पर शक्लें बना के दिखाई गई हैं, मौत दिखाई गई है जजेस को, ये कौन कर रहे हैं। तो इसको सीरियस लेना चाहिए और हमारी तमाम एजेंसीज़ को मिलकर एक तो खतूत लिखने वालों तक पहुंचना चाहिए, उनके मकासद क्या हैं, ये किसी दुश्मन की कार्रवाई है, किसी नादान दोस्त की कार्रवाई है, ये सब पहलुओं का पता चलना चाहिए। सब जो तंदूर गर्म है उसमें फिर हम बैरूनी हाथ तो इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते ना कि तो मैं तो कर नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है इरशाद साहब जो आपने भी अभी बात की है, मेरा ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डाक है वो भी शायद कोई प्राइवेट कोरियर कंपनी तो नहीं भेज सकती है, वो भी सरकारी। तो जिसने भी भेजे जिस तरीके से यही तहकीकात यही तो होनी है ना, बिल्कुल ऐसे किस तरह से आई है क्या। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भाई साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। भाई साहब यहीं से हम शुरू कर लेते हैं कि ये जो आप जमात बनाने जा रहे हैं और इस जमात का विज़न क्या है, इस जमात का मकसद क्या है और मौजूदा हालात में क्या कुछ नया होगा आपकी जमात में। देखिए, जमात मैं बनाने नहीं जा रहा, ये एक सोच थी काफ़ी अरसे से कि एक नया पॉलिटिकल इनिशिएटिव होना चाहिए, उस पर हम सब काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 1-1.5 माह में एक नई जमात वजूद में आएगी और उसका मकसद है मुल्क के मसाइल को हल करना, मुल्क के मसाइल की बात करना, उनके हल की बात करना, मुल्क के अंदर जो आज तफरीक है इसको ख़त्म करने की कोशिश करना और एक नई सोच देना, एक नई फ़िक्र देना। क्योंकि आज जो तीनों बड़ी जमातें हैं उनसे कम से कम वो सोच, वो फ़िक्र नज़र नहीं आती या वो सलाहियत भी नज़र नहीं आती जो मुल्क के मसाइल को हल कर सके। तो ये सारा मकसद है
یہ صرف اصول اقتدار کی کوشش نہیں ہے، یہ کرسیوں کی بندر بانٹ نہیں ہے، یہ ملک کے مسائل اور عوام کی فلاح کی بات ہے۔ اچھا عواد صاحب، ایک سوچ یہاں پروان چڑھتی رہی پچھلے 3-4 سال کے عرصے میں کہ جی ساری جماعتوں میں، تمام سیاسی جماعتوں میں اچھے لوگ موجود ہیں لیکن ان کی آواز نہیں ہے، اور ان کی جو قیادت ہے وہ اپنی مرضی کرتی ہے۔ تو اب آپ کا تمام سیاسی جماعتوں سے انہی اچھے لوگوں کو اکٹھا کر کے نئی جماعت بنانے کا ارادہ ہے، یا ان جماعتوں سے جو ناکام ہو گئی آپ کے خیال میں ان میں سے کوئی بندہ بھی نہیں لیا جائے گا اور ہی لوگ ہوں گے جو نئی سوچ کے ساتھ سامنے آئیں گے؟ نہیں، دیکھیں، جو بھی اس سوچ سے متفق ہوگا کہ ہم نے ملک کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے کرسیوں کے اصول کی کوشش میں صرف ہم نہیں ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیاست میں آج نہیں ہیں، جو یہ ملک کا دکھ اور درد رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسری جماعتوں میں ہیں، وہ بھی شامل ہوں گے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ جو باصلاحیت لوگ اور انٹیگریٹی والے لوگ جنہوں نے ایک ان میں ایک صلاحیت ہو، ایک کوشش کر سکیں، ایک سوچ اور فکر سے اتفاق کر سکیں، تو وہی ہماری کوشش ہے۔ یہ صرف لوگوں کا اکٹھا کرنے کی بات نہیں ہے، کہ نمبرز والی گیم نہیں ہے کہ ہم ہمارے تو 50 لوگ آ گئے ہیں جو دوسری جماعتوں سے آ گئے ہیں، لوگ انشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جو رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ باصلاحیت اور باکردار لوگ جماعت کے اندر ہوں۔ عباد صاحب، ہوتا یوں ہے کہ ہر نئی جماعت یہی نعرہ لگاتی ہے کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، لیکن جب آتے ہیں تو وہ انہی جماعتوں کے رنگ میں رنگی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہیں، وہی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر بسا اوقات تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں کیا کروں، اس ملک میں تو پھر یہی لوگ موجود ہیں۔ تو اب آپ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایسے لوگ جو دوسری جماعتوں میں ہیں اور جن پر داغ دھبے ہیں یا جو ناکامی کا سبب ہے، ان کو آپ جماعت میں شامل نہیں کریں گے؟ جی، یہی کوشش ہوگی کہ بہتر لوگ، اچھے لوگ، باصلاحیت لوگ آئیں۔ دیکھیں، ماضی میں جماعتیں بنی ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں، میں پچھلے 20-25 سال کو اگر آپ دیکھ لیں، جو جماعت بنی وہ مخصوص مقصد کے لیے بنائی گئی، وہ کسی کی کوشش نہیں تھی، کوئی اس کے پیچھے سوچ فکر نہیں تھی، وہ ایک اس وقت کی ضرورت تھی اور وہ جماعت بنی، وہ جماعتیں بنی، بہت سی بنی ہیں، آپ ان کے نام گننا شروع کریں نام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا ایسی جماعت بنانے کا مقصد نہیں ہے، ہماری ایک سوچ اور فکر کی بات ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہیں ان کو یہ تینوں بڑی جماعتیں ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کو آگے لے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ایسے لوگ ہوں، ایسی جماعت ہو، ایسی سوچ ہو جو آج کے مسائل کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جب آپ پی ٹی آئی سے بات کریں یا مسلم لیگ نون سے بات کریں، پیپلز پارٹی سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا منشور بھی پرفیکٹ تھا، ہماری سوچ بھی بہتر تھی، لیکن ہمیں آگے چلنے نہیں دیا جاتا، ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اور سول بالادستی کا ایشو یہاں سب سے مقبول ایشو بھی ہے لیکن ابھی تک طے نہیں ہوا۔ تو آپ اس ایشو کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر نہیں چلنے دیا جاتا تو استعفیٰ دے دیا کریں، میری یہ گزارش ہے۔ یہ بعد میں رونے دھونے سے فائدہ نہیں ہے، جب آپ اقتدار میں ہیں اور آپ کو چلنے نہیں دیا جاتا، منشور پہ عمل نہیں کرنے دیا جاتا، پھر استعفیٰ دے دیں، یہ ہی راستہ ہے ملک کے مفاد کا۔ تو بعد میں یہ چیزیں ہمیں بعد میں یاد آتی ہیں، تو ہماری یہی کوشش ہے کہ جو آئین ہے اس کے مطابق ہی ملک چلے، جو اداروں کے اندر یہ آپس میں اختلاف ہے، یہ معاملات کنفرنٹیشن سے حل نہیں ہوتے، یہ آئین کو بالادست کرنے میں اور اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے مسائل کو حل کرنے میں استعمال کریں گے آپ، تو پھر یہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب، جماعت کا نام یہ جو پاور سٹرگل ہے یہ ہمیشہ رہے گی۔ جی، جماعت کا نام کیا ہوگا، ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے؟ اپلائی کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا، مشن آپ کے سامنے ہے کہ ملک کے مسائل، آج بے پناہ مسائل ہیں ملک کے اندر، اور کسی کی صلاحیت نظر نہیں آتی کہ ان کو حل کر سکے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ایسے باصلاحیت لوگوں، ہمارے ایک ریفارم پلان بھی انشاءاللہ دیں گے۔ جی، عباس صاحب، اب یہ تو آپ لوگ مشورہ کر کے طے کر چکے ہوں گے نا کہ سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا کیا ہے
جس کو سب سے پہلے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آپ کا ایک بنیادی نقطہ جماعت کی تشکیل کا ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا ہے جس کی وجہ سے جماعتیں بھی بنتی ہیں، حکومتیں بھی تبدیل ہوتے ہیں، الیکشن بھی ہوتے ہیں؟ آپ تو الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اس الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل بڑھ جائیں گے، اور وہ نظر آ رہا ہے. تو آپ اس نتیجے پر تو لازماً پہنچ چکے ہوں گے کہ بنیادی خرابی کہاں ہے؟ دیکھیں، بنیادی خرابی اگر آپ ڈھونڈنی شروع کریں تو ایک چیز نہیں، یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں. ہمیں معاشی استحکام چاہیے، تو معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے. سیاسی استحکام اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک تفریق ختم نہیں ہوگی. تفریق کیسے ختم ہوگی؟ جب سب کو کرسیوں کا لالچ ہو. تو اس لیے ایک نئی سوچ آپ کو چاہیے. آج آپ کو وہ سوچ چاہیے جو آئین کی بات کر سکے، ملک کے مسائل کی بات کر سکے، ان مسائل کے حل کی بات کر سکے، ملک کو ترقی دینے کی بات کر سکے. آج آپ دیکھ لیں سیاست کیا ہے، ایک دوسرے پر الزامات، ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور کرسیوں کی بندر بانٹ، یہ ہماری سیاست رہ گئی ہے. آج تینوں جماعتیں جو ہیں پچھلے آپ لمبا عرصہ نہ دیکھیں، 3 سال کا عرصہ دیکھ لیں، سب اقتدار میں رہ چکی ہیں. کیا مسائل کو حل کر سکی ہیں؟ تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. تو آج بعد میں رونے دھونے سے بات حل نہیں ہوتی. آج آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو مکمل طور پہ ملک کو ایک ریفارم کرنا پڑے گا. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے، ریفارم پلان دیں گے بھائی صاحب آخری انٹرویو تک جو مسائل کے حل کی بات کرے. آپ میاں صاحب کو اپنا لیڈر مانتے تھے، کیا اب بھی ان سے رابطہ ہے؟ اور یہ جو جماعت آ رہی ہے، کیا ان کے آشرواد سے آ رہی ہے؟ ان کو آپ کے اس فیصلے کا علم ہے یا میڈیا سے ہی ان کو بھی پتہ چل رہا ہے؟ دیکھیں، جب آپ بات کرتے ہیں سیاسی لیڈرشپ کی، تو میں نے پوری سیاسی زندگی میاں صاحب کے ساتھ گزاری ہے. اب جو کچھ انہوں نے کیا یا نہیں کیا اس میں ہم شامل تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی سیاست کا رخ تبدیل کیا تو مجھے اس بات سے اتفاق نہیں تھا. تو میں نے ان کو اس وقت بتا دیا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. وہ بات ختم ہو گئی. اب میں یہ کہوں جی کہ میاں صاحب نے یہ کام غلط کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، تو یہ بات درست نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے صحیح کیا، غلط کیا، اس میں ہم سب شامل تھے. اچھائی میں بھی، برے میں بھی، مشکل وقت میں بھی ان کے ساتھ رہے، اچھے اقتدار میں بھی رہے، اختلاف میں بھی، اپوزیشن میں بھی رہے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ سوچ نہیں ہے جو ملک کے مسائل حل کر سکے. اس لیے میں نے کہا کہ اپنا نیا راستہ نہیں. عباس صاحب انہوں نے کیا تبدیل کیا؟ وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ہیں اور ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ترقی اور خوشحالی ہمارا ایجنڈا ہے. تو اس میں کیا تبدیلی کی؟ انہوں نے کس طرح اپنا رخ تبدیل کیا؟ یہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ مسلم لیگ کی سیاست 2021 میں کیا تھی اور آج کیا ہے. نہیں، آپ ہمیں بتائیں نا، ہمارے ناظرین کو آپ تو ریاست بچائی ہے واضح اپنی سیاست قربان کر کے. عباس صاحب نہیں، میں اس کھیل میں نہیں پڑھنا چاہتا. میرا کوئی کسی سے گلا شکوہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس سیاست سے اتفاق نہیں تھا جو مسلم لیگ نون نے اپنائی. یہ جب عدم اعتماد ہو گیا، اس کے بعد جو اقتدار آیا، جس طرح وہ اقتدار کیا گیا، اس کے بعد جو سوچ پیدا ہوئی کہ ہر قیمت پر اقتدار حاصل کیا جائے، مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے. بس میں اتنی بات پہ اتفاق کرتا ہوں. نہیں عباس صاحب، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سابقہ حکومت رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا، ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اگر سابقہ حکومت رہتی تو پاکستان دنیا میں تنہا ہو جاتا، ہم نے پاکستان کو پھر ہم مین سٹریم میں لائے ہیں، تعلقات بہتر کیے ہیں. تو یہ دو کارنامے وہ انجام دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پاور پالیٹکس شروع کر دی اور اپنا مقصد جو تھا وہ چھوڑ دیا. کیا پاکستان کے عوام نے اس بیانیے کو قبول کیا؟ اچھا، بات بڑی سیدھی سی ہے نا جی. کہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی اس نے مسلم لیگ کی سیاست کے ساتھ کیا کیا. 9 مئی کو مسلم لیگ 9 اپریل 2022 کو مسلم لیگ گھر بیٹھے الیکشن جیت سکتی تھی، اور جو کچھ الیکشن میں ہوا 8 فروری 2024 کو بھی آپ کے سامنے ہے. نہیں، لیکن 8 فروری کو الیکشن کے نتائج آپ کے خیال میں عوام نے ان کو مسترد کر دیا اور پھر یہ زبردستی حکومت میں آ گئے؟ جی یہ اب تاریخ پہ چھوڑ دیں جی. جو رزلٹ فارم 47 کے رزلٹ اور ہیں، 45 کے اور ہیں. عوام کا فیصلہ کچھ اور تھا، اقتدار کسی اور کے پاس ہے. نہیں، آپ ٹھیک ہے، باتیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں. یہ ہم نے لمبا سفر اس چیز کا طے کیا ہے. جی نہیں، آپ کا اس کا مطلب ہے آپ بھی اس
موقف کے حامی ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات کے رزلٹس کو 9 فروری کو تبدیل کر دیا گیا 47 کے ذریعے. جی بہت سے اس کے بعد بھی تبدیلیاں جاری ہیں جی. تبدیلیوں سے کچھ نہیں ملتا نا. مسئلہ یہ ہے یہ ہم نے ماضی میں بہت یہ کھیل کھیلے ہیں, اس دفعہ بھی ان کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے ملک کو. یہ حکومت میں حقیقت سے آپ کو کہتا ہوں, آپ پاکستان کو, اپنے ملک کو 3 فری اینڈ فیئر الیکشن دیں, یہ ملک ترقی کرنا شروع کر دے گا. اچھا, جاوید لطیف صاحب اور آصف سعید عوام کے مینڈیٹ کی نفی کرتے ہیں. جی جاوید لطیف صاحب, آصف سعید کرمانی صاحب اور کچھ لوگ اوروں کا خیال یہ ہے کہ اس الیکشن کے نتائج رد و بدل کے ذریعے صرف عمران خان یا پی ٹی آئی کو محروم نہیں کیا گیا, نواز شریف صاحب کو بھی مائنس کیا گیا ہے. تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا راستہ روکنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا؟ میں اس قیاس آرائی میں نہیں جاتا کہ نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں. صدر نہیں ہیں, وہ روح رواں ہیں. صدر شہباز صاحب ہیں, اور ان کی میاں صاحب کی مرضی کے بغیر فیصلے نہیں ہوتے جماعت میں. تو اگر آج جو لوگ اقتدار میں ہیں, جو وزیر اعظم ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, یہ سب ان کی مرضی کے فیصلے ہیں. تو یہ قیاس آرائی کرنا کہ ان کو بھی مائنس کر دیا گیا, کم از کم جو سامنے حقائق ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اچھا بھائی صاحب, یہ بتائیں صاحب, آپ کے جو تجربہ ہے, سیاست کا بھی طویل تجربہ ہے, وزیر اعظم کے طور پر, وفاقی وزیر کے طور پر, یہ موجودہ حکومت کتنا عرصہ چل سکتی ہے اور ملک کو معاشی بحران سے, سیاسی بحران سے نکالنے کی اہلیت, صلاحیت رکھتی ہے, جبکہ مائنس پی ٹی آئی ساری جماعتیں اقتدار میں آ چکی ہیں؟ نہیں, پی ٹی آئی بھی 3 سال 8 مہینے اقتدار میں رہ کر گئی ہے. ہم وہ شاید اب اس وقت اور میں ہر ایک کو کہتا ہوں, مجھے اس 3 سال 8 مہینے کا ایک فیصلہ ایسا بتا دیں جو ملک کے مفاد میں ہو. جی نہیں, میں اس وقت کی جو آگے مستقبل کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو حکمران اتحاد ہے یہ چل سکتا ہے کامیابی سے, اور معیشت اور سیاست کو بہتر کر سکتا ہے, اہلیت صلاحیت رکھتا ہے. میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, اگر آپ کامیابی کو وقت گزارنے کہتے ہیں تو شاید وقت گزر جائے, یہ 5 سال گزر جائیں. لیکن کیا یہ ملک چلا سکتے ہیں؟ مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ملک چلانے کی صلاحیت حکومت کے اندر نہیں ہے. جو مینڈیٹ کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں, جو کولیشن کی حیثیت ہے, یعنی ایک بڑی جماعت ہے اس کولیشن میں جو یہ کہتی ہے میں سپورٹ کروں گی لیکن اقتدار کا حصہ نہیں ہوں, میں کولیشن میں اتحادی نہیں ہوں, وہ علیحدہ بیٹھے ہیں. مولانا صاحب بھی وہاں پر موجود نہیں ہیں. تو یہ تقریباً مسلم لیگ, ایم کیو ایم اور باپ کی حکومت ہے. تو مجھے وہ صلاحیت نظر نہیں آتی جو ملک کے مسائل کو حل کر سکے. اچھا, اس وقت عباس صاحب ایک ایشو کھڑا ہوا ہے, 6 ججز نے خط لکھا کہ ہمارے معاملات میں ایگزیکٹو اور ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں, ہم پر دباؤ ہے, ہم سے غلط فیصلے کرائے جا رہے ہیں یا کرائے گئے ہیں. تو آپ اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے کہ کیا ایسی مداخلت ہوتی ہے؟ اور ایگزیکٹو کی مداخلت اگر ہو تو جج کا یا جوڈیشری کا یہ فرض ہے کہ وہ صرف خط لکھے یا اسے کچھ کرنا چاہیے؟ آپ کا اس میں تجربہ کیا کہتا ہے اور ایڈوائز کیا ہوگی؟ دیکھیں, یہ تجربے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. جس ملک میں منصف انصاف مانگ رہے ہوں وہاں پر کیا باقی رہ گیا؟ یہ بہت تشویشناک بات ہے, بہت سیریس بات ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ ہم اس بات کو بڑا ایک بڑا بے معنی سی چیز سمجھا ہے کہ آج ایک سپریم کو, ایک ہائی کورٹ کے 5 ہائی کورٹ ہے ملک میں, اس کی 75% جج جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب, وہ انہوں نے چیف جسٹس کو کہا کہ ہمیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ بتائے کہ ہمارا فرض منصب یہ انصاف دینا, فیصلہ کرنا انصاف کے مطابق, قانون کے مطابق, ہمیں اس سے روکا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ کون روک رہا ہے, کیسے روک رہا ہے, ایگزیکٹو پہ انہوں نے اشارہ کیا. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ گائیڈنس بتائی جائے کہ ہم اب کیا کریں. یعنی آج آپ کو اس ملک کے منصف بھی بے بس نظر آتے ہیں. ہمیں اپنا فرض منصبی ادا نہیں کرنے دیا جا رہا. اس پہ ہم حکومت کمیشن بنانے کی کوشش کرتی ہے. ان کا الزام ہی حکومت پہ ہے.
اس کے جو جن کو کمیشن پاکستان میں بنتے ہیں جرم چھپانے کے لیے اور مجرم کو بچانے کے لیے، یہی تاریخ ہے پاکستان میں کمیشنوں کی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ وائس صاحب۔ شاہنہ عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ نے۔ بہت شکریہ پلوشہ صاحبہ آپ کے وقت کا۔ پلوشہ صاحبہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو معاملہ ہے، 6 ججز کا خط ہے، اس خط کے بعد اب سو موٹو لیا ہے، اس کو نوٹس لیا ہے چیف جسٹس نے، معاملہ اب سب جوڈس ہے، سماعت ہوں گی۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو مداخلت کی، عدلیہ میں مداخلت کی متاثرہ بھی رہی ہے، بھٹو ریفرنس کا فیصلہ بھی یہ بتاتا ہے، اور آپ کا ایک واضح موقع بھی ماضی میں رہا ہے۔ اب کی بار جو یہ سارا کچھ ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کا کوئی واضح موقف کیوں سامنے نہیں آ سکا؟ پیپلز پارٹی ادھر کیا یہ جو خطوط ہیں ان کو مستند سمجھتی ہے یا ان کو کسی سیاسی وابستگی کا شاخسانہ سمجھتی ہے؟ کلیئر پوزیشن کیا ہے پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی ایسے شواہد ہے نہیں کہ ہم اس کی بنا پر کہہ سکیں، یا کسی کے پاس بھی نہیں، کہ ان الزامات میں کوئی حقائق ہیں، یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جو شکایت کر رہے ہیں معزز جج صاحبان، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اب چونکہ معاملہ اس نوعیت کا تھا، جو انیشیلی پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال یہی تھا کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو عدلیہ خود دیکھ لے، اور ان کے اندر ہی یہ معاملہ جو ہے اس پہ تحقیق ہو کر اس کو سمجھ جانا چاہیے۔ لیکن بہرحال ایگزیکٹو پھر وزیر اعظم صاحب اس میں انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ چلے گئے، ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک ماحول تیزی سے بدلا، اور ملک میں ماحول جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے کسی صورت بھی جا سکتا ہے، سیاسی ماحول۔ تو لہٰذا اس کے نتیجے میں بات وہی ہوئی کہ عدلیہ نے ہی اس کو پر سو موٹو لیا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک لارجر بینچ بن چکا ہے۔ تو اب لہٰذا کل سے ایک بڑی تاریخی ٹائپ کی یہ ہیئرنگ شروع ہو جائے گی۔ اب مجھے علم نہیں کہ اس کو چیف جسٹس صاحب آیا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں یا نہیں، وہ کہ میرا تو یہ اپنا ذاتی خیال ہے، کیونکہ حساس نوعیت کا معاملہ ہے اور ابھی اس میں کچھ جو ہے ثابت بھی نہیں ہوا، لہٰذا نہ اس کو پولیٹیسائز ہونا چاہیے اور نہ اس کو ٹیلی وائز ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے میں نے اور آپ نے یا پاکستان میں لوگوں نے تو صرف اس کو نہیں دیکھنا، یہ پھر ان لوگوں کے لیے بڑا مواد مل جاتا ہے جو ہمیشہ جن کی زد پہ پاکستان، اس کے ادارے، افواج پاکستان اور ایجنسیز رہتی۔ لہٰذا کل سے میں سمجھتی ہوں یہ اب کہاں تک معاملہ جائے گا، یہ 2011 تک جائے گا، یہ 2014 تک رہے گا، یہ وہاں سے یا پھر صرف انہی شکایات پر رہے گا، یہ کل کی آپ دیکھیے اس کی جب شروع ہوگی سماعت تو ہمیں سمجھ آئے گا۔ بہرحال میں سمجھتی ہوں یہ بڑا ایک افسوسناک اور ایک تشویشناک موڑ ہے کہ ادارے جو ہیں ان کو اس طریقے سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے یا لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے یا وہ آ گئے۔ اچھا، یہ کوئی نیک شگون، آپ نے یہ کہا کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس کو ٹیلی وائز نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے پھر اوپن ہیئرنگ بھی نہیں ہونی چاہیے، ان کیمرہ ہیئرنگ ہونی چاہیے اگر اتنا ہی حساس معاملہ ہے تو؟ دیکھیں یہ میں اب کوئی ہوں تو نہیں کہ میں کون ہوتی ہوں کہ میں اس پہ کوئی ڈکٹیشن دوں، لیکن ان کیمرہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمارے ان کیمرہ سیشنز پارلیمنٹ کے بھی ہوتے ہیں، ان کیمرہ کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں۔ اب یہ تو دیکھیے چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ جو دیگر جج صاحبان ہیں وہ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے اوپن ہیئرنگ کریں یا نہ کریں، لیکن کل میرے خیال میں شاید اوپن ہیئرنگ ہی ہے، اور اس کے بعد پھر شاید یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کی معاملے کی نوعیت کیا ہے۔ بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس ماحول میں جب آ گئی، اتنا پاکستان میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے، پولیٹیکلی ہم کہیں کھڑے ہو نہیں پا رہے، سیاسی طور پر اتنا ارتعاش ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، اوپر سے ہم پر جو ہے ایک یلغار ہے اس کی یہ دہشت گردی کی، سی پیک آپ کا نشانے پہ، گوادر آپ کا نشانے پہ، روزانہ کے حساب سے افواج کے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ تو اس ماحول میں کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نیک شگون تو میں اس کو نہیں کہہ سکتی۔ اچھا یہ بتائیے، اس میں یہ بالکل نیک شگون نہیں ہے، لیکن پھر یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے نا جو ججز کو پریشرائز کرتے ہیں یا انفلوئنس کرتے ہیں یا جوڈیشری کو چلنے نہیں دے رہے۔
دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی اس بات کا کوئی تعین ہو جائے، کوئی بارے ثبوت جو ہے کسی پر جو ہے وہ آ جائے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں. بہرحال میں جو بھی الزام لگاتا ہے اس کے پاس تو ثبوت ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوں گے، لیکن میں جو اگر نہیں بھی کوئی سوچتا تو ہمیں تو سوچنا چاہیے، انہیں بھی سوچنا چاہیے جو اس وقت طاقت کے مراکز ہیں پاکستان میں جتنے بھی، اور ہم جی سب کو بھی سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو. ہم تو یہی کر سکتے ہیں اپنے طور سے، ہمارا یہی حصہ ہے کہ ہم اور آپ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے 2 اسٹیپ پیچھے لینے چاہیے، کچھ قدم پیچھے ہٹنا چاہیے سب لوگوں کو، اور سوچنا چاہیے کہ اگر یہ کھلا اور مزید اس میں گند پھیلا تو کل کیا بھارت میں تبصرے ہوں گے، کیا امریکہ میں تبصرے ہوں گے، کیا جی ویسٹ میں تبصرے ہوں گے، کیا ہم بہت سے ایسا مواد ان کے حوالے نہیں کر دیں گے جس کو حاصل خود ہی اچھا جس کو آج وہ کی حاصل جو کرنے الوشہ صاحبہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 ججز ہیں ان کو خطوط بھیجے گئے اور ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی پاؤڈر نما مواد بھی تھا اور کچھ ان کو تھریٹ کرنے والے نشانات بھی موجود تھے. یہ کیا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اس موقع کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اور یہ ساری ایکٹیویٹی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے یہ خبر میرے سے میں مانتی ہوں شاید میں نے نہیں دیکھی کیونکہ رمضان ہے تو ذرا سا میں اوائڈ کر رہی تھی خبروں کو بہت زیادہ وہ کرنا، لیکن یہ میں نے نہیں سنا جو آپ نے بتایا ہے. لیکن یہ سب تو دیکھیے اس میں کوئی بھی شامل ہو، اگر اس قسم کا معاملہ ہے تو اس میں تو آپ کی دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کیوں شامل نہیں ہو سکتی، جو آ کر آپ کے بلوچستان میں کئی گھنٹوں کے محاصرے 48 گھنٹوں کے محاصرے کر سکتی ہیں، جو گوادر میں اٹیکس کر سکتے ہیں، جو ہر جگہ جن کی پہنچ ہے. انارکلی لاہور تک میں انہوں نے اٹیک کر کے اس کا جو ہے وہ BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کی. تو کیا یہ کام ان کے لیے مشکل ہے؟ مگر پھر بھی ہمارے لیے سوچنے کی ایک مقام یہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہم ان کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے؟ مطلب عدلیہ اور یہ ہمارے ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ نقصان تو پورے پاکستان. جی لہٰذا میں ٹھیک ہے تو جی جی درست تشویشناک بالکل. یہ کوئی تیسرا فریق بھی ہو سکتا ہے جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے سب کا. یہ سب کو سوچنا چاہیے اور اپنی اپنی حدود میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں اپنے فرائض انجام دینے چاہیے. یہ فرمائیں کہ اس وقت گورنر پنجاب کا آپ کی طے ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کو گورنر پنجاب کا عہدہ ملے گا اور ابھی تک آپ لوگ فیصلہ نہیں کر پائے. آج یہ خبر آ رہی ہے کہ ہینا ربانی کھر پر اتفاق ہوا ہے، تو کیا واقعی یہ اتفاق رائے ہو گیا ہے اور اب وہی آپ کی طرف سے نامزد گورنر ہوں گی پنجاب کی؟ دیکھیے جی اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو زرداری صاحب جب ایوان صدر میں تشریف لے جائیں گے تو اس کے بعد وہ اس پر غور و خوض کریں گے اور جو ہے وہ نامینیٹ کریں گے کسی کو. ابھی تک کوئی نام میرے سامنے نہیں آیا، کیونکہ مختلف نام وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں آج کے بعد چند دنوں میں گورنر پنجاب آ جائے گا. اس سے کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑتا کہ کون ہو. گورنر کی ایک اپنی حیثیت ہے، ویسے کہ ایک جو ماحول چارجڈ ہے اس میں کوئی بھی گورنر آ جائے اس سے جنرلی جو سیاسی ماحول ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ٹھنڈا اس طرح نہیں ہوگا، وہ ٹھنڈا اسی وقت ہوگا جب کوئی ان سب لوگوں کو بتائے کہ آپ کو ساتھ بیٹھنا ہے اور اس جگہ جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے سب کو. اور ظاہر ہے یہ تو پھر وہی کر سکتا ہے کوئی جو اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہو کہ سب ان کی بات سنیں. اب وہ کون ہے، ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جو سب کو ساتھ بٹھا سکے، یہ اس وقت میرے ذہن میں تو نہیں ہے. لیکن مجھے یہ سچویشن صورتحال انتہائی خوفناک لگتی ہے، اور ایسی لگتی ہے کہ جو اگر اس سے زیادہ جو ہے گمبھیر ہوئی تو پتہ نہیں پھر وہ اپنے ساتھ کیا کیا کچھ لے کر بیٹھ رہے. اچھا یہ بتائیے گا، اب آپ 2 قدم پیچھے ہٹنے کی بات کر رہی ہیں کہ سینٹ کے انتخابات ہیں، KP اسمبلی میں جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے انتخاب ملتوی کر دیا، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود جو مخصوص سیٹیں تھیں اس پہ جو لوگ نامزد ہوئے تھے ان کا حلف نہیں لیا گیا. آپ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جی ہم حلف نہیں لیں گے،
باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی توجیحات پیش کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آج ایک دن مقرر ہوا، انتخاب ہونا تھا، آئینی تقاضا تھا، وہ پورا نہیں ہو رہا، تو پیچھے کون ہٹے گا، کیسے ہٹیں گے جب اپنی اپنی انائیں ہیں، اپنی اپنی ضد ہے؟ یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پیچھے ہٹنا اور ایک جگہ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ایک ایگریمنٹ پر سیاسی آنا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا، اور اب آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہتے ہوئے، لیکن اس وقت کون سا ایسا پاکستان میں ادارہ یا شخصیت رہ گئی ہے کہ جو جس پر سب آنکھیں بند کر جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں، یا جس کی زیر قیادت ایسی کوئی ہر ادارے کی جو ساکھ ہے اس کو اس حد تک جو ہے گندا کر دیا گیا ہے؟ کوئی ادارہ ایسا نہیں جو آج کانفیڈنٹلی اپنے قدموں پہ کھڑا ہو، ہر طرف جو ہے آپ دیکھیے ایک دوسرے کے ساتھ محاذ آرائی ہے، تو اور اس پہ ہماری معاشی جو مشکلات ہیں وہ سونے پہ سہاگا ہیں، تو یہ تو ہم ایک سٹنگ ڈک ہیں، جس طرح آپ نے بتایا آج وہ پاؤڈر والے خطوط گئے، تو کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے سب لوگوں کو لینے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو زیادہ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے اور جن کی بات سب سنیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ تو ہم اللہ جانے خدا جانے ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور اس کا مجھے کوئی انجام جو ہے وہ بالخیر نہیں نظر آتا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ کل ہم دیکھیں گے کیا ہوگا کورٹ میں، لیکن بہرحال جو بھی تماشا لگے گا وہ صرف ایک پارٹی کا، ایک ادارے کا یا کسی ایک شخصیت کا نہیں ہوگا، وہ پورے پاکستان کا تماشا ہوگا، اور دیکھے گی دنیا، صرف میں اور آپ تو نہیں دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی، اور اس میں بڑا افسوس ہے ایز اے پاکستان۔ ٹھیک، بہت شکریہ پلوشہ خان صاحبہ۔ شاد صاحب، سینٹ کے انتخابات ہو گئے، یہاں بھی جو حکمراں اتحاد ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM، ان کا پلڑا بھاری رہا۔ اسلام آباد میں اسحاق ڈار صاحب اور رانا محمود الحسن صاحب کو کامیابی ہوئی، اسی طرح جو سندھ سے ریزلٹس آئے اس میں پیپلز پارٹی اور MQM، اور ویسے بھی PTI تو سندھ میں جو ہے وہ اب یہ سنی اتحاد کونسل الیکشن کنٹیسٹ بھی اس طرح نہیں کر رہی تھی۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کیا یہ تمام جو مراحل تھے، کیونکہ کسی بھی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے یہ چیزیں جب گریجولی یہ مرحلہ وار ووٹنگ ہو گئی، قانون سازی ہوگی، اس کے بعد بڑا میٹر کرتی ہیں۔ سینیریو کیا ہوگا؟ عید کے بعد معاملات کدھر کو جائیں گے؟ عدالتی فیصلہ کل آیا، ابھی معاملات چل رہے ہیں، کچھ سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو برا بھی بہت منایا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایسی ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں۔ 8 فروری کے بعد جس استحکام کی توقع کی جا رہی تھی وہ نہ ابھی تک آیا ہے، نہ آگے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو اقتدار ملا ہے، اگرچہ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ جی ہم پہلے نمبر پر آنے والی پارٹی نہیں ہیں اور اقتدار کسی اور کا حق تھا، دھاندلی یا بے ضابطگی یا رد و بدل کے الزامات سے الگ، تو جب ایک ایسی پارٹی جس کو اکثریت حاصل نہ ہو ایوان میں، یعنی سنگل لارجسٹ پارٹی نہ ہو، اقتدار مل جائے دوسری پارٹیوں کے تعاون سے یا کسی بھی طریقے سے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، ملک کے اندر جو ارتعاش ہے، جو اضطراب ہے، جو ہیجان ہے، جو محاذ آرائی ہے، جو تصادم ہے، اس کا خاتمہ کرتی ہے۔ لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، بہت سارے لوگوں نے مشورے بھی دیے، پیپلز پارٹی کہتی بھی رہی، بلاول صاحب نے بھی کہا، زرداری صاحب نے بھی کہا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کا ایک کردار ہے، اور جن وجوہات کی بنیاد پر پہلے ایک پارٹی سے بلے کا نشان چھینا گیا، پھر ان کو خواتین نشستیں نہیں دی گئیں، اب کے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آج الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں اس بنیاد پر کہ جی خواتین کے یا جو مخصوص نشستیں ہیں انہوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ لیکن یہی اعتراض جب سنی اتحاد کونسل اس وقت کر رہا تھا جب اسپیکر کا الیکشن ہو رہا تھا کہ جی ابھی مخصوص نشستوں کی تکمیل نہیں ہوئی، جب وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا تو اس وقت تو یہ نہیں مانا گیا۔ تو اس لیے مجھے تو استحکام، دیکھیں مصنوعی طریقوں سے استحکام نہیں آیا کرتے،
मसनूई बातों से या किसी को दबा के आप इस्तेकाम नहीं ला सकते। इस्तेकाम आता है जब इरशाद मुल्क साहब, के ये जो अंदर narrative पाकिस्तान है, के ये जो अवाम जो बयानियां है है पाकिस्तान, कि सुने ना, पाकिस्तान दबा के के- अवाम अगर मुतमईन नहीं होंगे, सियासी जमातें अगर बाहम दस्तो गरेबां होंगी, इल्ज़ाम तराशी की सियासत चल रही होगी, महादाराई की सियासत चल रही होगी, और उस पर सोने पर सुहागा कहना चाहिए, या उस पर मुस्तज़ाद ये है कि मुल्क की मईशत जो है डामाडोल है, वो और बात बिल्कुल ठीक है दहशतगर्द साहब, और लेकिन हमारे दुश्मन चाहते भी नहीं ये है कि देखिए, मईशत यहीं से मैं मजबूत शुरू हो। हुआ था, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इरशाद साहब, ये सारी बातें तो ऐसे नहीं हैं कि हम ये कह दें कि ये सब कुछ दबा के हो रहा है, ये सब कुछ मसनूई तरीके से ही हो रहा है। इसमें कसूर तो हैं, इसमें 9 मई भी हमें नज़र आता है। अगर हम सेनेट इंतखाबात की बात करें तो पेशावर हाई कोर्ट डिसीजन दे रहा है, ये वही पेशावर हाई कोर्ट है जो पीटीआई जिसको बड़ा पसंद करती है, और वो डिसीजन दे रहा है, उसको नहीं माना जा रहा। अगर ये गलत है इस तो पे तो दूसरी तरफ भी तो कोई किस है, पे दूसरी तो तरफ तो मैंने किसी तासुर ये है कि वही है कि मैं- आओ ज़मान पार्क पहुँचो, जो करना है कर लो। मतलब जब आप ललकार करते हैं, जब इस तरह की चीज़ें, तो अब तो ये गुजारिश ये कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के वोट की भी कोई कदर कीमत है, कोई अहमियत बिल्कुल है, बिल्कुल है। अदालती फ़ैसलों की अहमियत है, पार्लियामेंट की में बैठकर या हुकूमत में बैठकर किए गए फ़ैसलों की, ब्यूरोक्रेटिक फ़ैसलों की अहमियत है, अवाम के फ़ैसले की कोई अहमियत नहीं है। मैं जो बुनियाद जड़ है जिसकी वजह से आपने सवाल किया कि इस्तेकाम आएगा, कर लें ये सारा कुछ। आज 1.5 महीना हो गया इलेक्शन को, हो गया ना, बल्कि 2 महीने हो गए, जी, इस्तेकाम नहीं आया तो मैं और आप तो इसके ज़िम्मेदार नहीं है ना। हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इरशाद साहब, अगर हम जो बातों को महादाराई point out चल कर रहे रही है तो ज़िम्मेदार कौन है? मैं ये कह रहा हूँ जड़ जो है वो ये है कि कोई किसी के, मैं तो किसी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि एक शिकायत पैदा होती है, उसको दूर नहीं किया जाता, नई शिकायत पैदा हो जाती है, उसको दूर नहीं किया जाता, नई। अब ये जजेस का मामला, ये तमाशा नहीं हुआ कि 6 जजेस ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, जुडिशल कमीशन को ख़त लिखा, उन्होंने हवाले कर दिया वज़ीर आज़म के, जी आप देखें भाई, वज़ीर आज़म एग्जीक्यूटिव के ख़िलाफ़ तो शिकायतें हैं, क्यों कर दिया भाई, और क्यों कमीशन बन गया? अब कैसे ये हेयरिंग हो रही है जो कर रहे हैं लार्जर बेंच, ये पहले हो जाता। मैं जो बुनियादी बात कर रहा हूँ कि ये मामलात को टालने की कोशिश है, मामलात को अपने गंद को कालीन के पीछे, जो कालीन के नीचे दबाने की कोशिश है, इससे मामला नहीं सुधरेगा। जो फेयर एंड फ्री तरीके से मामलात जब होंगे, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक, मुल्क के मफाद में होंगे, तो इस्तेकाम आ जाएगा। दुनिया भर में इलेक्शन इस्तेकाम लाते हैं, हम यहाँ बैठ के इलेक्शन के बाद कह रहे हैं कि इस्तेकाम क्यों नहीं आ रहा। ये सवाल ही बजा तो ख़ुद बताता है कि हम शकूक व शुबहात का शिकार हैं, और वो जो नतीजा निकलना चाहिए था वो नहीं निकल रहा। जब हम उनकी वजूहात बयान करते हैं तो वो बुरा मनाया जाता है कि जी वजूहात बयान ना करें, बस ठीक है, इस्तेकाम लेके आएँ, ले आएँ, ठीक। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।